बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अ, उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। उलूमी हदीस के हवाले से जो हमने गुज़िश्ता जानने की कोशिश की है हिफाज़त हदीस के हवाले से, उसमें कोई सवाल वगैरह तो नहीं है? जी जी उस्ताद मोहतरम। जी, जज़ाकमुल्लाह खैर। हमने जो गुज़िश्ता पढ़ा है उसमें हिफाज़त हदीस की बात थी, और उस हिफाज़त हदीस जो है, यही मरहला बहुत अहमियत वाला है। आज का जो हमारा सबक है उसमें भी हिफाज़त हदीस का अगरचे तज़किरा होगा, लेकिन उसमें एक बात जो है वो कुछ मज़ीद ये कि कुछ लोगों ने इस बारे में एतराज़ात भी किए कि हदीस की हिफाजत नहीं हो सकी जिस तरह के होनी चाहिए। मुख्तलिफ एतराज़ात में से एक जवाब, यानी एक एतराज़ ये भी है। तो बहरहाल इनको हम इस तरह हम वाज़े करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को वो मुकाम और दर्जा नहीं देते जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस के हवाले से मुकर्रर किया है। एक मोमन के लिए ये सबसे ज़्यादा ईमान वाली बात यही है कि वो वही पर ईमान और यकीन रखता है, और वही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुनज़्ज़ल है। उसी ने ही नाज़िल की है, और जिब्रील अमीन के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। और दूसरी बात ये भी हमारा ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी नाज़िल किया गया वो सब कुछ ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्होंने अदा कर दिया, और लोगों के इल्म में आ गया। उम्मत तक उन्होंने अपना जो भी उनके पास इल्म आया वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो लोगों तक पहुंच गया। तीसरी बात यह है, ये एक मोमन का इसी तरह ईमान है जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, हज्जतुल विदा के मौके पर ये सवाल किया था कि हल बल्लगतु, क्या मैंने अपनी जो भी मुझ पर वही नाज़िल की गई थी वो मैंने पहुंचा दी है? तो तमाम जितने भी सहाबा थे, जो जो सुनने वाला था, सब ने यही कहा कि "ऐ अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचा दिया है।" तो कुरान मजीद में इस हवाले से जो हमारे सामने बात आती है वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरीदा सौंपा था वो ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचा दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरीजा बहसन तरीके से पहुंचा दिया। दूसरी बात यह है कि शरीयत इस्लामिया में इस बात की तरफ ये बिल्कुल वजाहत मौजूद है, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हमारे सामने बात आई है वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम बगैर वही के बात नहीं करते, यानी हवा नफ्स यानी ख्वाहिशात नफ्स की बात या अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से वही शुदा है। अब उसके बाद अ, उस वही की हिफाजत के हवाले से हमने गुज़िश्ता जो सबक पढ़ा था उसमें ये बात जानी थी कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उसको जमा किया और फिर लोगों तक पहुंचाया। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने थी। कुछ आज हम उनका जिक्र करेंगे, लेकिन सर दस जो हमारा मौजू है, जो जिसकी तरफ हमने बात करनी है, वो थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आपके सामने उसकी वजाहत कर दूं। पहली बात तो ये है कि तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हैं, उन्होंने हिफाजत हदीस को सही तौर पर जो है वो जमा उसके उसका जो हक है वो अदा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले वो लोग जिन्होंने हदीस का इनकार किया, ये दूसरी सदी हिजरी में ही कुछ लोगों ने हदीस का इनकार किया था, और उसमें ज़्यादातर मुअतज़िला हैं। मुअतज़िला के हवाले से आता है कि चूंकि उस दौर मुअतज़िला वगैरह ने फ़लसफ़ा और यूनानी जो फ़लसफ़ा वगैरह है उससे बहुत सारी चीज़ों को अख़ज़ किया,
जिसकी वजह से उनके सामने ये बात रही कि उन्होंने जब देखा कि ये फलसफा उस वक़्त तक कार आमद नहीं है जब तक कि हम हदीस का मुतलक इनकार ना करें, तो इस बिना पर उन्होंने हदीस का इनकार कर दिया। दूसरे दूसरा फिरका जो था वो खवारिज थे। ये भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फौरन बाद के ये लोग हैं। ये वो लोग थे जो यही कहते थे कि अगर हमने सीरत को या सुन्नत को इख्तियार किया तो जो उनके मकासद थे उन मकासद को वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उस पर अमल पैरा नहीं हो सकते थे। और ख्वारिज का आपको पता है कि ये गुनाह कबीरा के शख्स को, यानी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को ये काफिर कहते हैं और फिर उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं। जबकि अहादीस में या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ऐसा जो गुनाहगार है उसको मुसलमान भी रहने का हक था, और वो मुसलमान भी था, और साथ में बाद में तौबा की भी उसके लिए गुंजाइश थी, और उसको खारिज अनिल मिल्ला या खारिज अनिल इस्लाम नहीं कहा गया। तो चूंकि सीरत नबिया में या सुन्नत नबिया में इस बात की गुंजाइश थी कि जो गुनाह का मुर्तकिब है वो मुसलमान ही रहता है, और अल ईमान यजीद व यनकुस, ईमान थोड़ा और ज्यादा होता रहता है। इस बिना पर वो ये समझते थे, ख्वारिज का ये मौकफ था कि हम जो है वो किसी सूरत में भी इसको कबूल नहीं करें, क्योंकि अगर इसको सुन्नत को कबूल कर लिया तो हमारा जो मौकफ है शिद्दत वाला, कि जिसके जरिए हम गुनाह कबीरा के मुर्तकब को खारिज अनिल मिल्ला और खारिज अनिल इस्लाम करते हैं, वो किसी सूरत में भी बाकी नहीं रहता। चुनाचे उन्होंने इस चीज को इख्तियार किया। तो बहरहाल ये शुरू में रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक से उस दौर के जो लोग थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ इनकी जो है सरकोबी की, जिसकी वजह से ये मामला जो है ये ख़त्म हो गया और मुसलमानों ने अपने दीन को महफूज रखा। और जो ये कहने वाले थे कि बतौर ख़ास के जो ये कहना चाहते थे कि हदीस का कोई हक नहीं है, या हदीस का वो इम्तियाज नहीं है, या हदीस का वो तशरीई मुकाम नहीं है, उन तमाम ने फिर इस चीज़ से इनकार कर दिया। यानी वो ये फिर तशरीई इस्लामी में सुन्नत को दूसरा मुकाम जो है वो वाजे हो चुका था और साबित हो चुका था। तो ये बहरहाल मकसद है आज का जो हमारा सबक है, उसमें इसी चीज़ को जिक्र किया जाएगा। आज अगर हम देखें तो कई सदियां गुजर जाने के बाद भी आ, ये महसूस होता है कि ये फितना जो है वो दोबारा सर उठा रहा है। तो दूसरी सदी हिजरी के बाद जब मुतज़िला और ख्वारिज जो है वो ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद ये फितना जब शुरू हुआ है तो ये 13वीं सदी हिजरी में दोबारा इसने अरब ममालिक में जन्म लिया। और जिसकी निशानदही डॉक्टर मुस्तफ़ा सबाई ने अपनी किताब असुन्ना व मकानतुहा फी तशरीह इस्लामी में किया, जिसमें वो बयान करते हैं कि हमारे इस 20वीं सदी ईस्वी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन्नत के मुतल्लक जिन्हें कोई इल्म नहीं है, और वो शरई अहकाम साबित होने में सुन्नत को हुज्जत मानने के मुनकर हैं। यानी सुन्नत को हुज्जत नहीं मानते और उसका इनकार करते हैं। उसमें जो उन्होंने जिक्र किया वो बयान करते हैं कि शेख रशीद रजा मरहूम के जेर इदारत शाया शुदा तफसीर अल मनार के 9वें साल दो शुमारों में तौफीक सिद्दीकी के दो मजमून शाया हुए हैं, जिनमें वो कहता है कि अकेला कुरान ही इस्लाम है। और शेख रशीद रजा जो इन्हीं नज़रियात के कायल थे, उन्होंने भी इस बात को अंधी तकलीद के साथ तशबीह दी है। और इसी तरह जामिअतुल अज़हर के अबू रैया मिस्री, जिनका शुमार हदीस के पेशवाओं में होता है, और उन्होंने बगैर किसी इल्मी सन के खुद को शेख कहलवाया, उन्होंने भी हदीस का इनकार किया। चुनाचे वो इस्लाम में जिद्दत लाने के रास्ते में हदीस को मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि इसका कोई जो है वो मुकाम नहीं है। दूसरी बात हम सामने रखें तो बर सगीर के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो बर सगीर में भी इस बात ने सर उठाया। जो मुनकरीन हदीस हैं, ये फितना बर सगीर में बड़ी बड़ी शख्सियात ने अपनाया। उसमें जो ज्यादातर जो मौका था, यानी उन्होंने जो लफ्ज इख्तियार किया वो तजद्दुद फिद्दीन है।
کہ جس میں معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے جدید سے جدید تر وسائل اور علوم و فنون کی تخلیق اور ان کے استعمال کو مفید کہا گیا، اور اسلام کی جو روایات ہیں یا ترغیبات ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں یا ان کی جو ترجیحات ہیں اس کو قدامت پسندی کے ساتھ جوڑ کر ایک لا یعنی قسم کی تقسیم کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیا گیا۔ اس لیے اسلام اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن اور اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس پر دوبارہ ہم نئے سرے سے اس پر غور و فکر کریں اور نئے سرے سے ہم اس کا جائزہ لیں۔ تو چونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ سامنے آئے گا، تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے دراصل اقلیت پسندی کو یا جدیدیت کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کا جب مقارنہ کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حدیث جو ہے یہ پرانا فلسفہ ہے، اور ہمیں جدید فلسفہ اور جدید فکر جو ہے، جو جدید قانون ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نئے سرے سے قرآن و حدیث کی تشریح کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منکرین حدیث کا نام ان کو دیا گیا، یا انہیں قرآنیون کا نام دیا گیا۔ اس میں جو بر صغیر میں جو تجدد فی الدین کے بانی تھے انہیں سر سید احمد خان کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان، ان کی ان کی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو وہ ایک بہت اچھے مصنف تھے، بہت اچھے مذہبی مصلح بھی تھے اور قومی رہنما بھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی بہت اچھی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلم مصلح ہونے کی حیثیت سے، مذہبی مصلح ہونے کی حیثیت سے وہ مجتہد تھے۔ مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پر غور و فکر کر کے دور جدید کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حل کے لیے کوشش کرے۔ تو انہوں نے جدید علم الکلام کی ضرورت کو محسوس کیا، اور جب دیکھا کہ مغرب میں سائنسی اور مادی ترقی زوروں پر ہے تو اہل یورپ مذہب اور سائنس کو الگ الگ حیثیت دیتے ہیں، تب سر سید احمد خان نے قرآن کی ایسی تفسیر کی جو مغرب کی مادہ پرستوں کے لیے قابل قبول تھی، اور انہوں نے تفسیر القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی جو کہ سورہ طٰہٰ تک لکھی گئی۔ اس کے بعد وہ وفات پا گئے۔ تو یہ جو انہوں نے اصول تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن، یہ اصول تفسیر کے خلاف علوم و فنون جدیدہ کے مطابق لکھی گئی ہے، جس میں انہوں نے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا، اور وحی وحی اور وحی اور نبوت کے بارے میں ان کا ایک خاص عقیدہ تھا کہ وہ اسی طرح یہ صفات الہی کے منکر تھے جیسے معتزلہ کا مذہب ہے۔ تو انہوں نے معتزلہ کے اس مسلک کو جو ہے وہ اختیار کیا، اور اس کے بعد بہت سارے معجزات اور خوارق العادات واقعات کا جو ذکر ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ نکلنا، اسی طرح لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور اس طرح 12 چشمے پھوٹنا وغیرہ، سر سید نے قرآن مجید کو فلسفہ جدیدہ کے لیے، قرآن قابل قبول بنانے کے لیے قرآن میں مذکورہ معجزات کو حقیقی معنی کو تبدیل کر کے قانون فطرت اور نیچر کے مطابق یعنی نیچرلزم کا نام دیا، اور کہا کہ یہ اس کی نئی تشریح ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے بر صغیر میں اس بات کی جو ہے وہ وضاحت کی کہ وہ معجزات کے انکار کرنے والے تھے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ان کے حوالے سے ہمیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں، اور وہ یہ کہ جب انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسلام کی صحیح دعوت اور تبلیغ کے لیے جب بات کر رہے تھے تو مستشرقین نے معجزات کا انکار کیا۔ تو چونکہ سر سید باقاعدہ عالمی دین نہیں تھے اس انداز سے جس طرح ایک بھرپور طریقے سے ایک منجا ہوا عالمی دین ہوتا ہے، تو وہ ان سوالات کا جواب دینے سے جو ہے وہ نہیں دے سکے، جس کی بنا پر بجائے اس کے کہ وہ علماء سے رہنمائی لیتے، انہوں نے معجزات کا ہی انکار کر دیا، گویا کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا۔ اسی طرح اس دور میں مولوی چراغ علی بھی سر سید احمد کے ہم خیال و ہم نظریہ تھے،
اور اس کے بعد مولوی عبداللہ چکرالوی اسی نظریہ کو لے کر آگے بڑھے، جنہوں نے اپنی کتاب مناظرہ لکھی اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کی، اور جس میں وہی خفی یا حدیث کی باقی کیا ضرورت رہتی ہے، اس طرح کے ایسے الفاظ کا اظہار کیا، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے ایسی باتیں کی کہ جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید صحابہ نے بعد میں احادیث میں کچھ رد و بدل کیا ہے یا کچھ اضافہ وغیرہ کیا ہے۔ تو یہ بر صغیر کے اندر اس کو بھرپور طریقے سے سر سید کے بعد لے کر جانے والے عبداللہ چکڑالوی تھے۔ اسی طرح ان کے بعد جن لوگوں نے بر صغیر میں یہ کام کیا ان میں مولوی احمد دین امرتسری ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر توہین رسالت کا بھی ارتکاب کر لیا، اور اس طرح کر کے مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے بعد آئیں گے، جو بھی احادیث کا انکار کرتا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ معروف ہمارے اس دور میں جیسے غلام احمد پرویز ہیں، جن کو منکر حدیث کا پیشوا سمجھا جاتا ہے، اور ان کی کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے ماہنامہ طلوع اسلام سے جو لوگوں کے اندر یہ چیز واضح کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جوید احمد غامدی ہیں، جن کا جو آج بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان کی جو فراہی نقطۂ نگاہ ہے اس کو واضح کرتے ہیں، اور حدیث کا صریح انکار تو نہیں کرتے، لیکن حجیت حدیث کے حوالے سے ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ لوگ شاید تاریخ اور سنت کو ایک ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ تھوڑا سا یہ واضح کر دینا مطلوب ہے یا ضروری ہے کہ حدیث اور تاریخ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ حدیث اور چیز ہے، اور تاریخ تو ایک عام سی چیز ہے۔ تاریخ کے اندر وہ قواعد و ضوابط اختیار نہیں کیے جاتے جو کہ اس کے ثابت ہونے کے حوالے سے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا جتنے بھی تاریخی بہت ساری ایسی چیزیں جو تاریخی پس منظر میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کی صحت اور ذوق کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ تردد نہیں کیا گیا ہوتا، جبکہ حدیث کا جو ایک مشن ہے، یا حدیث کو جس انداز سے لیا جاتا ہے اور اس کو حفظ کیا جاتا ہے، یا دور اول سے لے کے اب تک اس کو لکھا گیا ہے، اور جس کی حفاظت کے لیے علماء نے اپنی زندگیاں، محدثین نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، صرف اور صرف یہ کہہ کے کہ چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس بنا پر یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال کچھ اعتراضات ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو کہ منکرین حدیث کی طرف سے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دور جدید میں یہ فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اور بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے۔ اور اس میں جو زیادہ تر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ براہ راست حدیث کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دور حاضر کی ضرورت یہ ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ اس انداز سے انکار کرتی ہے، یا اس انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ شاید دور نبوی میں جو ضروریات تھیں، جو قواعد و ضوابط تھے، یا معاشرہ تھا، یا وہاں کی سویلائزیشن اور کلچر تھی، وہاں کی ضرورت مختلف تھی، ہم ایک الگ دور کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے حالات ویسے نہیں ہیں۔ تو اس انداز سے جوید احمد غامدی اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ اس انداز سے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو چند جو اعتراضات ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا تو ذکر وہ ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح حدیث کو اس طرح حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا، تو اس بنا پر وہ انکار کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر جا بجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کو ہی سامنے رکھیں تو پھر اتباع، اطاعت اور اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے، اگر وہ موجود ہی نہیں ہے یا اس پہ سوال ہے؟
اگر ہمارے پاس یہ محفوظ ہے تو تبھی حکم دیا گیا ہے نا کہ اس حکمت کو اختیار کیا جائے، اطاعت کو اختیار کیا جائے اور اس کے ساتھ اتباع کی جائے اور اسوہ حسنہ کو اختیار کیا جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے متبادل کے طور پر یا قرآن کریم کی مخالفت احادیث کو قابل حجت نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے اور دوسری طرف احادیث نبویہ ہیں۔ تو قرآن کے اندر موضوع اور بیان ہو رہا ہے اور حدیث میں جو چیز ہے وہ دوسری ہے۔ تو ایسی احادیث کو ہم کیسے قبول کر لیں کہ جو قرآن کے بالکل برعکس ہیں یا ان کی وضاحت کے بغیر ہیں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کیا اور حدیث کی حفاظت نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حدیث متواترہ ہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں ان الحدیث سیفشو عنی فما اتاکم یوافق القرآن فهو عنی وما اتاکم عنی یخالف القرآن فلیس منی، کہ میری نسبت سے احادیث عام ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسبت سے احادیث عام ہو جائیں گی، میری جو بات تمہارے پاس پہنچے اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو وہ میری ہی بات ہوگی، اور میری طرف منسوب جو بات قرآن کے خلاف ہو وہ میری بات نہیں ہوگی۔ تو اس انداز سے جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اختیار کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ جو قرآن کے برعکس میری کوئی بات ہے اس کو اختیار نہ کرو۔ اسی طرح اس کے حوالے سے جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کا یہ جو جواب ہے اس میں ایک مغالطہ ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے، حالانکہ یہ حدیث نبوی ہے ہی نہیں، یہ حدیث نبوی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس ایک روایت ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تکون بعدی روات عنی الحدیث فاعرضوا حدیثهم علی القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به، کہ اسی طرح کی ایک دوسری روایت جس کو وہ حجت پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس میں بھی یہ ہے کہ وہ روایت جو ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جس میں بھی اسی طرح کا ہی معنی ہے کہ جو قرآن کے موافق ہو اس کو اختیار کریں، جو قرآن کے موافق نہ ہو اس کو اختیار نہ کریں۔ تو یہ تمام جتنی بھی روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ احادیث ثابت شدہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دوسرا اس کے مطابق جو ہے ایک اور مغالطہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے یا اعتراض پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی اطاعت کا حکم جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ یہ بات بھی بالکل بے جا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھے یا عرب کی طرف نہیں تھے، بلکہ وہ تو پوری انسانیت کے لیے تھی، جیسے دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو یہ سارے دلائل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں اور پیغمبر ہے، اور ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح منکرین حدیث ایک اور بات کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث اسی طرح ہی ہے جیسے ایک تاریخ ہوتی ہے، جیسے میں نے ابتداً ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ حدیث کا اہتمام اس انداز سے ہم دیں کہ جس طرح ایک باقاعدہ وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ بات ان کے ہاں ان کا یہ موقف ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے اور تاریخ کا انکار بھی کیا جاتا ہے
اور اس کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارے سامنے محدثین کی زندگی ہے، ہمارے سامنے علماء کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس انداز سے احادیث کو جمع کیا، لکھا، اور پھر مختلف صحیفوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ سب کے سامنے۔ اسی طرح ایک اور ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو احادیث ہیں یہ آ، حدیث احاد جو ہیں یہ ظنی ثبوت ہیں، یعنی یہ گمان کا فائدہ تو دیتی ہیں، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، اور اس کو عام مسلمانوں کے سامنے وہ شک میں مبتلا کر کے یقین اور گمان کے معنی کو استعمال کرتے ہیں، جس کی بنا پر یہ شاید لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بعض اوقات ظن کا لفظ جو ہے اس کو یقین کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاق اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ یہ ظن کا معنی دیتی ہے یا اس میں گمان کا ہی موقف ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی صریح آیات موجود ہیں کہ احادیث کو، سنت کو لازم پکڑو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات بتائی ہے وہ حکمت کا ذکر کیا ہے کہ حکمت کو اختیار کرو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی کہ اس میں وہ تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی، تو یہاں حکمت سے مراد حدیث نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو ہر ایک دور میں جو ہے وہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اس کو بھی وہ دلیل بناتے ہیں کہ حضرت لقمان کو بھی حکمت عطا کی گئی تھی، حالانکہ وہ تو ان کو تو باقاعدہ طور پر اس طرح کی احادیث جو ہیں وہ نہیں دی گئی۔ تو اس میں حکمت سے مراد ان کا موقف یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، حالانکہ عربی میں جہاں بھی لفظ حکمت آیا ہے اس سے مراد صرف سنت ہی ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کو ذکر کرتے ہیں، تو جہاں پہ کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے وہاں پر محدثین نے شروع سے ہی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آخر تک کے تمام علماء نے اس حکمت سے مراد سنت لیا ہے اور احادیث سے مراد لیا ہے، اور اس میں وضاحت موجود ہے کہ اس حکمت سے مراد سنت ہے۔ اسی طرح ایک ان کا موقف ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، تو جب ہر چیز کا بیان، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اسی طرح وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یعنی وہ تفصیل بھی ہے، تبیین بھی ہے، اور ہر لحاظ سے یہ بات درست بھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ تو پھر جب ہر چیز موجود ہے تو پھر سنت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ان کا ایک اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہر چیز موجود ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اگر ہر چیز ہے تو اطیعوا الرسول کا حکم کیوں دیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمت عطا کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کو اختیار کرنے کا حکم کیسے دیا؟ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اختیار کرو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر تفصیل اور تبیین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اور ان کی اطاعت اسی بنا پر ہی فرض ہے، اور انہیں کا اسوہ اور طریقہ اسی بنا پر ہی فرض ہے کہ احادیث جو ہیں وہ ان کی وضاحت کرنے والی ہوں گی اور ان کی تشریح کرنے والی ہوں گی، نہ کہ قرآن مجید ہر ایسی چیز جو کہ فروعی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حکم بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک موقف یہ ہے کہ ہمارے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے،
اور اس میں اہل ایمان کے لیے رحمت اور نصیحت موجود ہے۔ تو منکرین حدیث اس بات سے، اس آیت سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہر چیز جہاں موجود ہے وہ پڑھ پڑھ کر سنائی دی جاتی ہے، اور قرآن ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سنت کی یا حکمت کی یا اسوہ حسنہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جبکہ اس کا اگر ہم قرآن مجید کو ہی دیکھیں تو اس کے ساتھ جو پہلی آیت اس کو اگر ملا لیا جائے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ نازل کی گئی؟ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو بس واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آپ بشیرم و نذیرہ ہو کر نازل کیے گئے ہیں یا مبعوث کیے گئے ہیں، تو وہ کس بات سے؟ وہ اسی لیے نا کہ قرآن مجید میں جو چیز مذکور ہے اس کی وضاحت کی جائے اور اس کے بارے میں بیان کیا جائے، اور اس کے جو بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اس کے خوف سے ڈرنے کی ضرورت ہے، خوف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پکڑ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ڈرائیں۔ اسی طرح اہل منکرین حدیث جو ہیں ان کا ایک موقف یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو اگر آپ حدیث کہیں تو لہو الحدیث کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ تو لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم صرف حدیث کو لیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو حدیث کے مشغلے کے خریدار ہوتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ علم کے بغیر وہ اللہ کی راہ سے دور ہو کر دیے جائیں یا بھٹکا دیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کہا ہے، اگر حدیث اتنی اہمیت والی ہوتی تو پھر لہو الحدیث کیوں کہا؟ تو اس پر جو ہے دراصل ایک واضح طور پر ان کی بدنیتی جو ہے وہ معروف ہو رہی ہے ایسا، اور سامنے آ رہی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان برے طریقے سے بیان کرتا ہے، یا اسلام کے دائرہ کار سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، اور ان کی یہ قرآن مجید میں اس آیت کے ترجمے کے حوالے سے، اس طرز استدلال کے حوالے سے قرآن میں تحریف کی گئی ہے کہ یہاں حدیث کا لفظ جو ہے وہ بدنیتی پر انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اور یہ عام جو باتیں ہیں ان کی بجائے اس کو سنت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، حالانکہ اس سے مراد عام باتیں ہیں یا ایسی لہو الحدیث، ایسی باتیں جو کہ شرعی طور پر فضول ہیں اور ان کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ تو اس سے مراد تو وہ ہیں، اور جو کہ جس میں بطور خاص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالمقابل، یعنی اس کا انکار کرنے والے، بلکہ جو دنیا کی مادی دنیا کی چاہت کے اندر رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ لہو الحدیث جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک موقف یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں ان لوگوں کو جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف قرآن سے نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ان کا ایک موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے حوالے سے نہیں بلکہ قرآن سے نصیحت کا حکم دیا ہے۔ اگر ان کو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرنی ہے تو جو نصیحت ہے وہ بطور خاص حدیث ہی ہوئی، تو حدیث کو کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں، یا نصیحت کو کیسے ہم ترک کر سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جو نصیحت ہے وہ بطور خاص خود ایک حدیث پر ہی استدلال ہوتا ہے اور حدیث کو ہی اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی قرآن مجید کی کہ کوئی بنیاد پر اگر کوئی وضاحت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی تشریح اور توضیح جو ہے وہ خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی۔ اسی طرح ان کا قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال وہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
وہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آیت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، جب اس کے غیر کا ذکر کیا جائے تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس ترجمے میں جو تحریف کی ہے وہ لفظ آخرہ کا معنی عائد کیا ہے۔ یہ صریحاً معنوی تحریف ہے، یعنی یہاں پر جو انہوں نے لا یؤمنون بالآخرہ کا معنی کیا ہے، لا یؤمنون بالآخرہ کا معنی کیا، وہ عائد کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ جو ہے وہ ترجمہ کر لیا جائے، جبکہ سارے جتنے بھی مفسرین ہیں، شارحین اور قرآن مجید کے وضاحت کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں ایک یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ قرآن کو جو ہے حدیث کو بطور خاص لکھیں۔ تو حدیث کو لکھنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، اور صحابہ اور تابعین جو کتابت انہوں نے کی ہے، جو انہوں نے تدوین کی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برعکس کی ہے، اور یہ ان کا اپنا موقف ہے کہ صحابہ نے خود ہی لکھ لی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو لکھنے کا نہ صرف کی اجازت دی، بلکہ انہیں بعض اوقات حکم دیا کہ لکھیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکتبوا ابی شاہ کے لیے لکھ دو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے صحیفہ صادقہ لکھا ہے، ان کے بارے میں یہ حکم تھا، ان کو یہ کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میرے منہ سے کبھی بھی غلط بات نہیں نکلتی، میں جو بھی کہتا ہوں وہ حق اور سچ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے لکھنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، دونوں صورتوں میں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جو کہ خلاف شرع ہو۔ چنانچہ انہوں نے پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح منکرین حدیث کا ایک موقف یہ ہے کہ حدیث قطعی ثبوت کا جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی، جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، گمان کا جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے، قطعی ثبوت کا فائدہ نہیں دیتی۔ یہ ان کا موقف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جو کہ ہدایت، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق، اور ہم نے آپ کی طرف جو کتاب وحی کیا وہ حق ہے۔ تو یہ ان کا موقف ہے کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حق کے بغیر ہے، تو اس لیے یہ قطعی ثبوت کا حدیث جو ہے وہ قطعی ثبوت کا دلالت نہیں کرتی، جیسے یہ حق اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید قطعی ثبوت ہے مگر قطعی دلالہ نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں کہ کوئی بھی آدمی ان کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جو مفہوم بیان کیا ہے وہی صحیح اور باقی تمام مفاہیم غلط ہیں۔ اسی طرح یہ دعویٰ کرنا کہ احکام دین میں جو ہے وہ ظن جائز نہیں ہے، تو اس کا تعلق توحید وغیرہ اصول سے تو ہو سکتا ہے، لیکن دین کی جزیات میں بعض اوقات جو ہے انسان کو قیاس پر عمل کرنا پڑتا ہے، اجماع پر عمل کرنا پڑتا ہے، اجتہاد پر عمل کرنا پڑتا ہے، مجتہدین کے موقف کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہی صرف جو ہے احادیث جو ہے وہ قطعی الدلالہ نہیں ہے، اور باقی ساری قرآن جو ہے وہ اس طرح ہے۔ عزیز طلبہ، ہم بات کر رہے تھے منکرین حدیث کے حوالے سے کہ انہوں نے مختلف ایسی چیزیں جو ہیں وہ اختیار کی، یا ایسے طریقہ کار اختیار کیے کہ جن کے ذریعے محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ دراصل شریعت کے مبادی کو یا اسلام کے مبادی کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔
جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے سامنے علماء اور محدثین کرام جو ہیں انہوں نے اس پہ بہت محنت کی اور اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ ان اعتراضات کو ہم بیان کر رہے تھے۔ ان اعتراضات میں سے چند ہم نے بیان کیے ہیں، اور چند ہی ہمارے پاس اب باقی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ دوبارہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس اب وقت بھی کچھ 10 منٹ کے قریب ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مکمل کیا جا سکے۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ منکرین حدیث کی طرف سے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل منصب جو تھا وہ قرآن مجید کی تبلیغ تھا، کہ صرف قرآن مجید کی تبلیغ کر دیتے، کہ قرآن کو امت تک پہنچا دیتے۔ تو اب قرآن کی حفاظت بھی ہے، اور وہ اللہ تک وہ جو ہے وہ پہنچ بھی چکی ہے۔ تو جس طرح کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول پر صرف اس کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہی ہے۔ اسی طرح ان علیک الا البلاغ، یہ بھی حکم ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل منشا اور جو اصل ذمہ داری تھی، یا ان کا جو بعثت کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ حدیث جو ہے وہ بھی اسی طرح واجب الاتباع ہے اور اطاعت ہے، واجب الاطاعت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ہم تک بات پہنچائی، اس میں قرآن مجید ہی ہمارے سامنے یہ دلیل رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تشریح اور توضیح کرنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا۔ قرآن مجید میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید، تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے اس چیز کو خوب کھول کر بیان کر دے جو ان کی طرف ان کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی جو نازل کی گئی ہے ان کو کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ اور اسی صورت میں سورہ نحل کے اندر اس کے بعد آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم لتبین لهم الذی اختلفوا فی فیہا وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں خوب واضح کر کے بیان کر دیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ ان دونوں آیات سے جو ہمارے سامنے واضح چیز ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ لتبینہ کا مقصد واضح کرنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا، اور شریعت کو کھول کھول کر بیان کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کریں، اور وہ عمل کرنا یا آپ کا فرمانا یا آپ کی کسی چیز کو پسند کر لینا اور وہ سنت کی صورت میں ہمارے سامنے جمع ہو جانا، یہی اصل مقصد بھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ صرف ابلاغ اور تبلیغ کے لیے ہی، قرآن کی تبلیغ کے لیے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا تھا یا مبعوث کیا گیا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ شارع ہونے کی حیثیت سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھے، اور احادیث کو اسی طرح اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا جیسا کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے مذکور ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال اسی طرح منکرین حدیث، ہم ایک دو باتیں اور کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم کلوز کر سکیں، جس کا نتیجہ بھی ہم نے ظاہر کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احادیث غیر معتبر ہیں، کہ اتنی زیادہ احادیث تھیں ان میں سے کسی کو ہم صحیح کہہ دیتے ہیں، یا ہم عام آدمی کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم حدیث کو کیسے اختیار کر لیں، جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو
ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے، تو جب ہے ہی ضعیف یا اس پہ اتنا ہی زیادہ ہمارا گمان ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو ویسے ہی ترک کر دیں؟ تو منکرین حدیث اس چیز کو بہت زیادہ اس بات کو اچھالتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کو ویسے ہی انکار کر دیا جائے تو یہ سب سے آسان حل ہے، حالانکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دینے سے ہی جو ہے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دیانتداری اور بددیانتی میں فرق کیا جائے، اور الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستند الفاظ ہم تک پہنچتے ہیں، وہ نصوص جو بالکل صحیح انداز سے ہم تک پہنچتی ہیں ان کو واضح کر کے سامنے رکھا جائے، اور جو احادیث کے الفاظ جن کے اندر ابہام ہے یا تشکیک ہے یا ان کے بارے میں کوئی قیل مقال ہے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے، تاکہ یہاں پر اس پورے نتیجے کے طور پر جو صحیح روایات ہیں ان کو واضح کر دیا جائے اور جو ضعیف روایات ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ اسی بنا پر تو امت کا جو اصل کام ہے، جیسے محدثین نے صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے صحیح بخاری لکھی ہے، یا امام مسلم رحمہ اللہ نے جیسے صحیح مسلم لکھی ہے، اور اسی طرح دیگر محدثین کرام نے جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے، اور اس میں جا بجا اس بات کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اس کا راوی ثقہ ہے، یا اس کے فلاں راوی کے اندر یہ بات ہے، یا یہ سند جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہے، تو یہ واضح کر دینا یہ تو حفاظت کی غرض ہے کہ امت تک ہر چیز پہنچ جائے، اور جیسے ان کو ملی ہے ویسے ہی پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس ذریعے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کو روایت پہنچی ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور ذریعہ جو مستند ہو اور صحیح ہو اور زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں وہ کم ترک والا ہو، تو وہ زیادہ مستند ہو اور مرفوع ہو، وہ پہنچ جائے تو زیادہ وہ اس کی تائید بھی ہو جائے۔ تو یہ ضروری ہے، دراصل یہ نہیں ہے کہ عام آدمی یہ کہے کہ یہ ضعیف ہے، یا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے یا یہ صحیح ہے، تو انہی باتوں کے اندر جو ہے ہم حدیث پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، بلکہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت ہے، تاکہ یہ جانا جا سکے کہ صحیح سے ضعیف کیسے ہم نے الگ کرنی ہے، اور ضعیف روایات موضوع روایات سے ہم نے بالکل صحیح مسند روایات کو کیسے واضح کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ دراصل حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک بہت عام سا ایک بات کی جاتی ہے، جی حدیث حجت نہیں ہے، ہم اس طرح حدیث کو مان لیں، حدیث کو ماننے کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ بات تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کے دیگر کئی ایسے جو ہے ایسے ان کے دعوے ہیں منکرین حدیث کے، یا ایسی باتیں ہیں جس سے وہ یہ مراد لینا چاہتے ہیں کہ قرآن ایک مستند نصوص کے ساتھ بحفاظت ہم تک پہنچا اور احادیث نہیں پہنچی، اور اس بنا پر وہ احادیث کو چھوڑتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ان کا موقف ہوتا ہے وہ دراصل تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم خلاصہ کلام کے طور پر چند چیزیں واضح کرنا چاہیں گے، اور ان میں ایک بات تو یہ کہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ منکرین حدیث اپنی باتوں کو تو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو وہ اپنے امام ہی کو دیتے ہیں، یعنی اپنے امام کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور اپنی بات کو جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی، یا اپنے جو ان کا موقف ہے اس کو تو وہ بہت زیادہ وزنی محسوس کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح بات ہے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسئلہ حدیث کو رد کرنا نہیں ہے، مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرنی ہے۔ دوسری بات، جو دوسری بڑی وجہ ہے اس وقت، سائنس ٹیکنالوجی اور اس کے مقابلے میں نصوص یا شریعت دین اسلام اور شریعت ہے۔ بعض لوگ اس وقت تک حدیث کو نہیں مانتے جب تک ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی چیز سائنسی طور پر تجرباتی طور پر ان کے سامنے کوئی چیز پیش نہ ہو۔
हालांकि उसके बरक्स बहुत सारे ऐसे भी दलाइल आए हैं कि जब साइंसी तजर्बात किए जाते हैं और उसमें तस्दीक हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलां फरमान जो है वो बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हुआ है और ये आज से 1400 साल पहले की बात है, तो फिर बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट मुसलमान हुए हैं, बहुत सारे लोग मुसलमान होते हैं कि जब वो देखते हैं कि साइंस आज वहां पहुंची है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले ही ये बात फरमा चुके हैं। जैसे मक्खी के एक पर में शिफा और एक पर में जो है वो बीमारी का जिक्र है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि कोई मक्खी अगर कोई चीज उठा लेती है तो आप उससे छीन नहीं सकते हो, इस तरह की चीजें। और इसी तरह जो मोजज़ात में से कि चांद पर जब पहुंचे तो वहां पर आज भी उसका निशान मौजूद है। और इस तरह की दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें दलाइल मिलते हैं कि आज जब वो देखते हैं कि साइंस जो है वो दरअसल अकल जो है वो दीन के मुताबिक है, ना कि जो दीन है वो अकल के मुताबिक है। तो ये एक अहमियत वाली बात है। तीसरा एक पहलू वही कि बाज लोग जो हैं वो कहते हैं कि नेचर जो है, मज़ाहिर और फितरी मज़ाहिर जो हैं उनको ज्यादा अहमियत दी जाएगी, ना कि हम कुरान मजीद या अहादीस की उन बातों को मान लें जिनका हमारे सामने कोई अभी इजहार नहीं हुआ। यानी वो ये समझते हैं कि कुछ फितरी मज़ाहिर हैं। फितरी मज़ाहिर से मुराद ये हैं कि जैसे रात को चांद निकलता है और चांद निकलने की वजह से समुंदर के अंदर तुगयानी पैदा होती है, और उस तुगयानी का जो अंदाज है वो ज़रा मुख्तलिफ है। जबकि दूसरी तरफ अगर इसको वो सही अंदाज से लें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की इन्हीं चांद की तारीखों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो इबादात रखी हैं, और उसमें एक हिजामा लगवाना भी है और इसी तरह दीगर चीजें भी बहुत सारी हैं। तो कुछ लोग मज़ाहिर परस्त होते हैं कि जो जाहिरी चीज को पसंद करके उसको इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन जो शरीयत है, इस्लाम है, उसका इनकार कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो मज़ाहिर परस्ती की वजह से, कुछ अकल की वजह से, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, और कुछ जो हैं वो बादियों नज़र में हमारे कल्चर और रिवायात की वजह से। और बाज लोग, जैसा कुरान कहता है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आबा व अजदाद के अमल के ऊपर कायम रहने की वजह से अहादीस का इनकार करते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं, इन तमाम को असल में शरीयत के ताबे होना चाहिए। जबकि लोग जो हैं वो इस चीज को अहमियत देते हैं कि नहीं, पहले इन चीजों को इख्तियार किया जाए। आज हमारे सामने अगर जावेद अहमद गांधी कोई ऐसी बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी उस दौर का कल्चर या उस दौर की सिविलाइजेशन थी, उस दौर का जो मेयार था वो आज नहीं है, आज साइंस ने तरक्की कर ली है, आज हालात मुख्तलिफ हैं, इस बिना पर आज जिन चीज़ों को हम इख्तियार करना चाहते हैं या जिस चीज़ को हम इख्तियार करें वो ज़्यादा अहमियत वाली हैं, और अहादीस को इस बिना पर छोड़ दिया जाए, तो ये उनकी बज़ाहिर जो अकल परस्त हैं या साइंस को सामने रखते हुए अपने मेयार को जिंदा रखना चाहते हैं, या मज़ाहिर परस्त हैं, या आबा अजदाद के तरीके पर अमल पैरा होने वाले कुछ गैर मुस्लिम लोगों की तहकीकात को ज्यादा तरजीह देते हैं, ये उन लोगों का शेवा है। मुसलमान जो है उसका ईमान मजबूत होता है। मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर सही तौर पर कायम रहता है और उस पर इस्तिकामत इख्तियार करता है, जब तक सही तौर पर चीज वाज़ेह होकर शरीयत के सामने ऐसी चीज सामने ना आ जाए जिसमें तमाम उलमा मुत्तफिक होकर किसी माने को या किसी हदीस को वाज़ेह कर दें और उसके उसके मद्दे मुकाबल इजमा हो जाए, तब तक हदीस को किसी सूरत में भी नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है हो सकता है कि बाज अहादीस के मानी को या उनके मतालिब व मकसूद को हम ना पहुंच रहे हों, जबकि वो शरीयत के अंदर बिल्कुल वाज़ेह हो, और हमारे सामने साइंसी और अकली दलाइल जो हैं वो इतने भरपूर तरीके से हमारे सामने शैतानी लिबास के अंदर सामने आ जाएं कि हम उनकी तरफ रगबत इख्तियार करें। इस मौके पर भी दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करना ये भी हमारे ऊपर फर्ज है। और आखिरी बात, टाइम ऊपर हो गया है, आखिरी बात ये है कि वो लोग जो कि सुन्नत को सही तौर पर इख्तियार नहीं करते आज भी
सिर्फ ये दावा कर देना कि हम सुन्नत को इख्तियार करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में, सुन्नत के मुकाबले में वो अपनी बात को तरजीह देते हैं या अपने करीब के आलिम दीन को तरजीह देते हैं, या ऐसे मफाहीम या उनके अंदर उसके उसके जो असल मकसूद है, जो नस का मकसूद है, उसके बरअक्स कोई ऐसा मफहूम इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से वो शरीयत से हट जाते हैं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, और वो बज़ाहिर यही कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम शरीयत को मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हालांकि वो हदीस को मानने वाले नहीं होते। वो अपने इमाम की बात को तरजीह देते हैं, वो अपने अपने वालिदैन की बात को तरजीह देते हैं, वो अपनी ख्वाहिश की बात को तरजीह देते हैं, वो हदीस को इख्तियार नहीं करते। तो हमें ये चाहिए इन तमाम हालात में, बतौर ख़ास मुनकरीन हदीस के मुकाबले के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत पर पहले तो खुद अपने आप को कारबंद रखना चाहिए, और दूसरी सूरत में हमें जो मुनकरीन हदीस हैं या मुनकरीन सुन्नत हैं या मुनकरीन हिकमत हैं, जिसको किताब और हिकमत का नाम दिया जाता है, उस हिकमत के मुकाबिल जो हैं उनके साथ हम अच्छे अंदाज से, अच्छे सलीके के साथ सुन्नत को साबित करें और इसकी हुज्जियत को साबित करें और वाज़े करें, और मुनकरीन हदीस का रद्द करें, अकली दलाइल के साथ भी रद्द करें और नसूस के साथ भी रद्द करें, और इसके अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।